अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। अब इससे पहले मैं आपको बड़े फरिश्ते और उनके डिस्क्रिप्शन के मुतल्लिक बताऊं, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि फ़रिश्ते आखिर है कहाँ पर। इब्न माजा की हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आसमान में जो देखा है वो तुम नहीं देख सकते, और मैंने वहाँ जो सुना है वो तुम नहीं सुन सकते। आसमान चरचराता है और इसका हक है कि वो चरचराए। इसमें 4 उंगलियों के बराबर भी जगह खाली नहीं, मगर ये कि वहाँ कोई ना कोई फरिश्ता अपना माथा टिकाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सरदरेज़ हो। जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम्हें उसका इल्म हो जाए तो तुम हंसो कम और रोओगे ज़्यादा। इनफैक्ट यही वो हदीस शरीफ की जिसे सुनने के बाद अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खौफ से कहा था कि काश मैं एक दरख्त होता कि जिसे काट दिया जाता। लेकिन कायनात की इन तमाम वसअतों में मौजूद फ़रिश्ते क्या कर रहे हैं कि इन्हें रब्ब करीम की तस्बीह और इसे सजदा करने के अलावा भी कुछ उमूर दिए गए हैं। तो इसका जवाब सूरह नहल में है कि फ़रिश्ते अपने रब से डरते हैं जो उनसे ऊपर है, और वो करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। आपको उस फ़रिश्ते के मुतल्लिक याद है कि जो माँ के पेट में हमारी हिफाजत करता था, या फिर वो फ़रिश्ता कि जो हमारे होश संभालने तक हमारी प्रोटेक्शन करता रहा। अल्लाह करीम ने इस मखलूक के ज़िम्मे मुख्तलिफ़ काम लगाए हैं जो वो सुबह से शाम तक करते हैं, यहाँ तक कि बादलों के गरजने और हवाओं के चलने पर भी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ताइफ वालों ने उनके साथ बदसलूकी की थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो फ़रिश्ता आया था कि जिसे अल्लाह ने पहाड़ों के उमूर पर फाइज़ किया था। इस फ़रिश्ते ने सलाम किया और कहा, ए नबी, अगर आप चाहें तो मैं इन लोगों के ऊपर दोनों अतराफ़ के संगलाख पहाड़ों को लेकर इन पर गिरा दूं। ऐसी ही बात इब्न हातिम में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहाड़ों पर मामूर फ़रिश्ते ने अर्ज़ की थी कि या रसूलल्लाह, हमारे पास अल्लाह का हुक्म उतरता है कि किस जगह किस कदर बारिश फरमानी है। फिर अम्बिया को कई बातों की ख़बरें देने के लिए भी फ़रिश्तों को भेजा गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था और आप किसी चीज़ के मुतल्लिक ख्याल करते कि आपने वो काम कर लिया है, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम नहीं किया होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आयशा, जो बात मैं अल्लाह से पूछ रहा था उसने इसका जवाब मुझे दे दिया। मेरे पास 2 फ़रिश्ते आए, उनमें से एक मेरे सर की तरफ खड़ा हुआ और दूसरा मेरे पाँव की तरफ, और उनमें से एक ने दूसरे से पूछा कि इन साहब की क्या बीमारी है। फिर दूसरे ने बताया कि इन पर जादू हुआ है। पहले ने पूछा कि ये जादू किसने किया है। दूसरे ने जवाब दिया कि बनी रज़ीक के लुबैद बिन असाम ने किया है। फिर पूछा कि किस में जादू किया गया है। जवाब दिया कि कंघे और सर के बाल में जो खजूर के कोशे में रखे हुए हैं। सवाल करने वाले ने फिर पूछा कि ये जादू इस वक्त कहाँ है, और जवाब देने वाले ने कहा, ज़ारवान के कुएं में। और फिर इन फ़रिश्तों की ख़बर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद असहाब को लेकर इस कुएं पर गए और इस जादू को इसके गिलाफ समेत इसको दफन करवा दिया। कुरान पाक में फ़रिश्तों का दूसरे अम्बिया और गैर अम्बिया के साथ गुफ्तगू और इन पर अल्लाह का पैगाम पहुँचाने का भी ज़िक्र है, क्योंकि सूरह शूरा के मुताबिक नामुमकिन है कि अल्लाह किसी बंदे से कलाम करे सिवाय वही के,
یا پردے کے پیچھے سے یا پھر کسی فرشتے کو بھیجے۔ مثلاً سورہ ہجر، فرشتے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوران بات چیت۔ سورہ ہجر، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بات چیت۔ سورہ عمران، فرشتے کا زکریا علیہ السلام کو آواز دے کر خوشخبری سنانا۔ پھر سورہ مریم، فرشتے کا حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دینا۔ سورہ ہود، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام کو ایک بیٹے اسحاق اور ان کے بعد یعقوب کی خبر دینا۔ قرآن پاک میں مریم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کی بھی فرشتوں کے ساتھ گفتگو کا ذکر ہے کہ جو نبی نہیں تھی، لیکن غیر نبی انسانوں کے ساتھ گفتگو کے دوران فرشتے ہمیشہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں، اور یہ بات سورہ مریم میں مینشن ہے کہ فرشتہ آدمی بن کر ظاہر ہوا، اور اس کی وجہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا۔ بلکہ بخاری کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن پھر بھی فرشتے ان سے باتیں کیا کرتے تھے، اور فرشتوں کا ان کے گھر آنے اور جانے کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا ہے جہاں سے یہ فرشتے فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں کتا یا تصویر ہو، لیکن کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کا حدیث میں خصوصی طور پر آنے کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک ایسی آواز آئی جیسے دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل نے اپنا سر اوپر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ آج آسمان میں وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس وقت ایک فرشتہ اترا جس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی اور آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری سنائی، اور کہا یہ آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے ہیں، لیکن یہ آپ کو دیے جائیں گے۔ ان میں سے پہلا نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ پھر مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ مجلس کو درست اور ٹھیک ٹھاک کر دیں، کیونکہ آج وہ فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ انفیکٹ یہ وہی فرشتہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر دی تھی، اور وہ سرخ مٹی بھی دکھائی تھی جہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا تھا۔ لیکن یہ فرشتے زمین پر آتے کیسے ہیں یا زمین سے آسمان کی طرف جاتے کیسے ہیں؟ سورہ معارج کی 4 آیات سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ایسے راستوں کے ذریعے اترتے اور چڑھتے ہیں جو ایک طرح کے راستے ہیں۔ اس آیات کے مطابق یہ وہ راستے ہیں کہ جن سے فرشتہ 50,000 سال کا سفر ایک ہی دن میں طے کر لیتا ہے۔ بلکہ ترمذی میں تو فرشتوں کے ان راستوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی فرشتہ زمین سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے بغیر نہیں مڑ سکتا، یعنی اٹھ نہیں سکتا۔ اب بڑے فرشتوں کے بتانے سے پہلے میں 3 ایسے ناموں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے حوالے سے زیادہ انفارمیشن نہیں مل سکی، لیکن ان کے فائز ہونے کے مقام بہت حیرت انگیز ہیں۔ ان میں سے پہلا نام ہے ارتیائیل نامی ایک فرشتہ جو بنی آدم کے دل سے رنج و غم کو دور کرنے پر فائز ہے۔ دوسرے فرشتے کا نام کعب بن احبار سے ملی ایک روایت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک فرشتہ
ہے جس کا نام بھی مجھے معلوم ہے۔ وہ فرشتہ اپنی پیدائش سے لے کر اب تک جنتیوں کے لیے زیور بنا رہا ہے اور وہ قیامت تک اسی کام میں مگن رہے گا۔ اور اگر اس کے بنائے ہوئے زیورات میں سے ایک کنگن بھی اس دنیا میں آ جائے تو سورج کی روشنی اس طرح مدھم ہو جائے گی کہ جیسے سورج کے نکلنے پر چاند ماند پڑ جاتا ہے۔ اور تیسرا نام ہے سورہ کہف والے ذوالقرنین کا، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک قول کی بنیاد پر کچھ علماء فرشتہ ہی مانتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے میں آپ کو آسمان کی طرف لے کر جاؤں گا، جہاں ہمیں چند بڑے اور چند بہت ہی طاقتور فرشتے ملیں گے، جو حدیث معراج ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں وہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرشتوں کو دیکھنے کا ذکر کرتے ہیں، اور اس حدیث کی بنیاد پر آگے چل کر 10ویں صدی کے شافعی اسکالر ابو شک الثعلبی نے بھی اپنی تفسیر میں فرشتوں کے متعلق بڑی ڈیٹیل لکھی ہے، جس میں وہ پہلے آسمان رقیہ پر موجود ایک حبیب نامی فرشتے کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا آدھا جسم برف کا بنا ہے اور آدھا جسم آگ سے، اور ایسی برف کہ نہ وہ آگ کو بجھاتی ہے اور وہ ایسی آگ جو نہ برف کو پگھلاتی ہے۔ اس تفسیر میں آگے چل کر تیسرے آسمان یعنی کیدوم کے اوپر 70,000 سروں والے ایک فرشتے کا بھی ذکر ہے۔ انفیکٹ اس کے بارے میں مزید تفصیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ملتی ہے کہ ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جس کے 70,000 منہ ہیں، ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، ہر زبان پر 70,000 لینگویجز ہیں، اور ان تمام زبانوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور اللہ اس کی ہر تسبیح سے ایک ایسے فرشتے کو پیدا کرتا ہے کہ وہ دوسرے فرشتوں کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن دوسرے فرشتے انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح الثعلبی تفسیر میں چوتھے آسمان یعنی معونہ پر اسرافیل نام کے فرشتے کا ذکر ملتا ہے، جو آنسوؤں کا فرشتہ بھی کہلاتا ہے، اور پانچویں آسمان یعنی رقا پر جہنم کے داروغہ فرشتے یعنی مالک کے ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ اس فرشتے مالک کے متعلق سورہ زخرف میں ہے، جہنمی اس کا نام لے لے کر پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، کاش تیرا رب ہمیں موت ہی دے دے، اور وہ جواب میں کہے گا نہیں نہیں، تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ مالک رب تعالیٰ کے پراسرار فرشتوں میں سے ایک ہیں، نہ صرف مالک خود بلکہ ان کے زیر حکم کام کرنے والے تمام فرشتے بھی، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں۔ سورہ علق کی 10ویں آیات سے آگے دراصل ایک واقعے کے متعلق ہے۔ مکہ میں ایک واقعہ ہوا تھا، اور یہ واقعہ سلسلہ الصحیحہ میں رپورٹڈ ہے کہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، اور ایک مرتبہ جب آپ حرم شریف کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل وہاں سے گزرا اور چلایا کہ اے محمد، کیا میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کڑا جواب دیا تھا، اور اس پر وہ مزید غصہ ہوا اور کہنے لگا اے محمد، تو مجھے کس چیز سے ڈرا رہا ہے؟ اس وادی میں سب سے زیادہ حمایتی اور مجلس والے میرے ہیں۔ اور ابو جہل کی اسی بات پر سورہ علق کی 17ویں اور 18ویں آیات نازل ہوئی تھی کہ یہ اپنے مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی زبانیہ کو بلا لیں گے۔ اور صحیح مسلم میں اس سے آگے کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو جہل نے آگے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنا پاؤں رکھنا چاہا تھا، لیکن وہ اچانک پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے خود کو بچانے لگا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تھا تو اس نے بتایا میرے اور محمد کے درمیان آگ کا ایک گڑھا دہشت ناک منظر اور بہت سارے پر حائل ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے،
زبانیہ بذات خود ایک بہت ہی پراسرار ٹرم ہے۔ آگ کے گڑھے میں بے تحاشا دہشتناک پر ان کے متعلق بیسیکلی ایک اشارہ سورہ مدثر میں بھی ہے کہ اس پر 19 ہے۔ سعودی عرب کے وزارتی مذہبی امور نے زبانیہ سے متعلق اپنی ایک انٹرپریٹیشن یوں کی ہے کہ زبانیہ فرشتے کے ایک گروہ کا نام ہے جس میں ان کے 19 بڑے فرشتے آتے ہیں، اور یہ کہاں معمور ہیں؟ سورہ مدثر ہی کی 26ویں اور 27ویں آیات میں ان کے ہونے کا بھی ذکر ہے کہ سقر۔ اور یہ سقر کیا ہے؟ اس کا جواب سورہ مدثر میں آنے والے ایک واقعے کے آخر میں ہے۔ یہ واقعہ دراصل 11ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے اور سورہ مدثر مجھے اور اسے چھوڑ دیں کہ جسے میں نے اکیلے پیدا کیا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی آگے کی آیات میں آتا ہے ہم نے اسے بدھی کشادگی دی، اس نے غور کر کے ایک تجویز سوچی، اسے ہلاکت ہو کہ اس نے کیسی تجویز سوچی، اس نے دیکھا، اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو صرف ایک جادو ہے جسے کہیں سے نقل کیا گیا ہے، عنقریب میں اسے سقر میں ڈالوں گا، اور تجھے کیا خبر کہ سقر کیا ہے؟ نہ وہ کسی کو زندہ رہنے دیتی ہے اور نہ وہ کسی کو مرنے دیتی ہے۔ ان قوی اور ہیبت ناک فرشتوں کے بعد میں آپ کو بہت خوبصورت جگہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی اللہ پاک نے سورہ طور میں قسم بھی اٹھائی ہے، بیت المعمور، 7ویں آسمان یعنی غریبہ پر موجود ایک عبادت گاہ جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ بیت المعمور کے معنی ہی آباد اور ایک بھرے ہوئے گھر کے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث کے مطابق یہ عبادت گھر فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوا رہتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے آتے ہیں اور دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ یہی وہ بیت المعمور ہے کہ جس کی دیوار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا تھا۔ اس میں عبادت کرتے فرشتوں کے حوالے سے صحیح مسلم میں ایک بہت پیاری حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں یعنی مسلمانوں کو لوگوں کو 3 باتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں۔ ان کے بعد میں آپ کو ان 2 میں سے ایک ایسے فرشتے کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جن کا نام نہ صرف قرآن پاک میں مینشن ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ان کا دشمن ہے وہ خود اللہ کا دشمن ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام، جنہیں علماء ان بات سے منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ذمے اپنی مخلوق کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری دے رکھی ہے، یا پھر کچھ علماء کے مطابق یہ ان فرشتوں کو کمانڈ کرتے ہیں کہ جو قدرت کے قوانین پر مامور ہیں، مثلا نباتات کا اگانا یا بارش کا برسانا، اور یہ ان فرشتوں میں سے بھی ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں سلامتی بھی بھیجی ہے۔ مسند احمد میں علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، میں نے کبھی میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے جہنم بنی ہے میکائیل ہنسے نہیں ہیں۔ اس سے آگے مسند احمد کی حدیث میں ملتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا مزاحاً میکائیل نے کبھی آپ سے کوئی بات کہی ہے؟ تو اس پہ جبرائیل بولے، وہ مجھ سے مزاحاً صرف اتنا ہی پوچھ سکتے ہیں کہ کہیں میں بھی آگ سے تو نہیں بنا۔ میکائیل علیہ السلام کے بعد ایک اور بہت بڑے فرشتے جنہیں اللہ نے ایک بہت بڑے کام کے لیے مامور کر رکھا ہے، قیامت کے دن سور کے پھونکنے پر۔ جامعہ ترمذی کے مطابق سور ایک سینگ جیسی کوئی چیز ہے
کہ جس میں پھونکے جانے کے بعد قیامت نے واقع ہو جانا ہے۔ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیسے آرام کر سکتا ہوں جب کہ اسرافیل سور پر منہ لگائے ہوئے اس میں پھونکنے کو تیار کھڑے ہیں اور وہ صرف حکم الہی کے منتظر ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اسرافیل کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ تیار حالات میں عرش کی طرف نظریں جمائے دیکھ رہے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں انہیں آنکھ کے جھپکنے سے پہلے ہی حکم نہ دے دیا جائے، اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے چمکدار ستارے۔ آگے میں آپ کو اور بھی دلچسپ باتیں بتاؤں گا، جب تک کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تھینک یو فار ایوری ون۔